बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नजर आते हैं कुछ में, आपको खुश आमदेद। आज जिस शख्सियत का तारुफ आपसे करवाने जा रही हूँ उसके तारुफ में जितने भी अल्फाज कहे जाएं कम हैं। अगर कोई मुझे ये कहे कि उन्होंने सूरज को चिराग दिखाने वाला शख्स नहीं देखा तो मैं कहूँगी मैं हूँ। आज मुझे देखिए, मैं सूरज को ही चिराग दिखा रही हूँ। कहते हैं कि कुछ लोगों के मुकद्दर में शोहरत लिख दी जाती है, लेकिन हमारे आज के मेहमान ये शोहरत के मुकद्दर में लिख दिए गए हैं। शोहरत की खुशकिस्मती है कि ये शख्स उसके मुकद्दर में लिखा जा चुका है। कुछ लोगों के लिए कहते हैं ना, वो आया, उसने देखा और फतह कर लिया। हमारे आज के मेहमान, उनके बारे में भी अगर ये कहूँ तो भी छोटे हैं। ये जो भी बोले अच्छे लगते हैं, ये यस सर नो सर कहते हुए भी अच्छे लगते हैं, ये लूज टॉक करते हुए भी अच्छे लगते हैं। क्या अब भी मुझे बताने की जरूरत है कि हमारे आज के मेहमान कौन हैं? मोइन अख्तर। वालेकुम अस्सलाम। आपने बहुत मेरी तारीफ कर दी सर। अभी भी मुझे लगता है कि मैंने कम की है। बहुत मोहब्बत आपकी, बहुत इनायत, बहुत तारीफ की आपने, बहुत शुक्रिया। अच्छा सर, कैसा गुजर रहा है आजकल, क्या हो रहा है आजकल? वही सुबह होती है, शाम होती है, उम्र यूं ही तमाम होती है। इस तमाम होती हुई उम्र में आजकल मशागिल क्या हैं? कुछ नहीं, किताबें पढ़ते हैं, कुछ काम करते हैं और प्रोग्राम ज़्यादा करता नहीं हूँ। इत्मीनान से काम करता हूँ, मज़े मज़े से काम करता हूँ। दिल चाहता है तब काम करता हूँ, दिल नहीं चाहता नहीं काम करता। तो कुछ ज़्यादा मशागिल नहीं। कैप्रिकॉर्न्स बहुत ही जज्बाती होते हैं और बहुत ही ज्यादा तनकीदी और मोहतात भी होते हैं। कैप्रिकॉर्न्स नए इलाकों में बड़े आहिस्ता रवी से चलते हैं और रिहर्सल के बगैर कभी नए दोस्तों के साथ लंबे चौड़े वादे नहीं करते, लेकिन वो जब भी मोहब्बत करने पर आते हैं तो टूट कर मोहब्बत करते हैं और अपना सब कुछ अपने महबूब को सौंप देते हैं। एक बार उनके जज्बात का पेंडोरा बक्स खुल जाए तो वो किसी किस्म की हुदूद व क़यूद को मानने से इनकार कर देते हैं और बदकिस्मती से उनकी मोहब्बत के साथ साथ उनकी तनकीद की आदत में भी इजाफा होता चला जाता है। वो मोहब्बत में अपना सब कुछ कुर्बान कर डालते हैं, लेकिन इन्हें सच्ची मोहब्बत की तलाश में पूरी उम्र भी लग सकती है। कैप्रिकॉर्न्स के लिए कहा जाता है कि वो अहदो पैमान से हिचकिचाहट का इजहार करते हैं, क्योंकि वो अमूमन मुस्तरद किए जाने से खौफजदा होते हैं। ताहम वो तमाम जवाबात तलाश करने और तमाम खतरों का हिसाब लगाने के बाद ही ताल्लुक जोड़ते हैं। वो अपने आप से सवाल करते हैं कि आया उनकी मोहब्बत समाजी वकार, हिस्सी तस्कीन और खानदानी मंजूरी के हवालों से क्या अहमियत रखती है। कैप्रिकॉर्न्स कभी कभी खुद को कमजोर महसूस करते हैं क्योंकि वो जज्बाती लेन देन में नातजर्बाकार होते हैं। अगर वो मोहब्बत करने पर आए तो फिर कोई ऊंच नीच नहीं देखते, चुनांचे वो अपने आप को महफूज करने के लिए थोड़ा इंतजार करते हैं, हत्ता कि दूसरे शख्स के बारे में तकरीबन यकीन दहानी हासिल कर लेते हैं। फिर उनके जोश जज्बात उन्हें बहाकर बहुत दूर तक ले जाते हैं। बाज़ औक़ात वो आतिश फिशां की तरफ फट पड़ते हैं। बेड में वो उस बलूंगड़े की तरह हरकत करते हैं जिसे घूमने फिरने के लिए खास जगह मिल गई हो। इंसान की ताकत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है, आज के दौर में जो हम ग़िज़ा खाते हैं उस ग़िज़ा में हम कोलेस्ट्रॉल का ख्याल करते हैं, वाइटामिन्स का ख्याल करते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स का ख्याल करते हैं, स्टार्च का ख्याल करते हैं, फैट्स का ख्याल करते हैं, वाइटामिन्स का ख्याल करते हैं। लेकिन बुनियादी तौर पे इंसान को अल्लाह ने बड़ा ताकतवर बनाया है, यानी ज़हनी तौर पे भी और जिस्मानी तौर पे भी। ये जो तस्वीर है ये इंसान के उस दौर की याद दिलाती है जब इंसान में ताकत, असल ताकत जो है वो जहन से होती है। जब जहन ताकतवर होता है आपका तो आपका जिस्म भी ताकतवर होता है, क्योंकि आपका जिस्म आपके जहन के अंडर कमांड होता है। जहन आपका कमांड करता है, जहन आपका फील करता है आप बीमार हैं तो आप बीमार हो जाते हैं, आपका जहन फील करता है नहीं बीमारी के बावजूद मैं बिल्कुल सेहतयाब हूँ, ठीक हूँ, तो ठीक हो जाता है। और इस ताकत के बलबूते पर बहुत कुछ हासिल किया जा सकता है। और ये तस्वीर बताती है कि मैं देख रहा हूँ कि मैं किस ऊंचाई पे हूँ और सब मुझे नज़र आ रहा है, मैं सब कुछ देख पाता हूँ। ये भी एक बच्चे का ख्वाब हो सकता है। वो ख्वाब में डॉक्टर बनना चाहता है। जब
کوئی بھی کوئی خواب دیکھتا ہے تو اس خواب سے ریلیونٹ چیزیں اسے دکھائی دیتی ہیں، نظر آتی ہیں، وہ ان کو ویژولائز کرتا ہے. یہ بچہ بھی یہ سوچ رہا ہے کہ میں اگر ڈاکٹر بن گیا تو میں اس طرح سے لوگوں کی سرجری کروں گا، ان کو آپریٹ کروں گا، ان کو ٹھیک کروں گا. تو یہ اس بچے کے خواب کا ریفلیکشن بھی ہو سکتا ہے. جی. اب اس تصویر میں ایک چیز واضح نہیں ہے کہ یہ جو صاحب ہے ان کا ہاتھ جو ہے وہ ان کے بالوں پر ہے یا گردن پر ہے. آپ کا کیا خیال ہے سر؟ کہاں ہے؟ مجھے تو نہیں سمجھ نہیں آتا. سر، آپ دیکھ رہے ہیں تصویر، آپ کی پرسپشن کیا بتا رہی ہے؟ اچھا، یہ آدمی کے اندر کا جو جنگلی پن ہے، جو اس کے اندر کی، دیکھیے انسان بیسیکلی ایک جانور ہے. جانور سے مراد یہ کہ اس کو آپ سوشل اینیمل کہہ لیتے ہیں، لیکن بنیادی طور پہ ایک اینیمل انسٹنکٹ انسان میں رکھی گئی ہے. کبھی کبھی اس میں وہ جنگلی پن، جانور پن آ جاتا ہے. اور یہ تصویر اس بات کی غماز ہے کہ طاقتور نے ہمیشہ کمزور پہ ظلم کیا ہے. یہی ہاتھ اگر کسی طاقتور کی گردن تک تو پہنچ بھی نہیں پاتا، اسے توڑ دیا جاتا، لیکن چونکہ گلا دبایا جا رہا ہے جس کا وہ عورت ہے، اور عورت ناتواں ہے، کمزور ہے، تو اس پر یہ اپنا طاقت کا استعمال کر رہا ہے. یہ اس کیفیت کو بھی اجاگر کرتا ہے کہ آدمی نشے میں دھت ہے. اور یہ تصویر سے تو مجھے پہلے ہی سب دیکھنے میں یہ آتا ہے کون ہے بے. مطلب اس کون ہے بے کا اختتام کیا ہوگا؟ نہ کچھ نہیں، ایک آدمی شراب کے نشے میں، تو یہ بات، یہ تصویر ثابت کرتی ہے کہ نشہ ایک ایسی چیز ہے جس میں اسے پہچان نہیں ہوتی اپنے اور پراؤں کی. ہو سکتا ہے پیچھے ہاتھ رکھنے والا اس کا والد باپ ہو، پیچھے ہاتھ رکھنے والا اس کا بھائی ہو، پیچھے ہاتھ رکھنے والا یا کندھے پہ ہاتھ رکھنے والا ماں ہو، بیٹی ہو، بہن ہو، کوئی ہو. اس کے منہ سے صرف ایک لفظ نکلتا ہے. اگر آپ کسی شرابی کو پیچھے سے آ کے کندھے سے پکڑیں تو پہلے کہے گا کون ہے بے. ہاں، ہیپنوٹزم، مسمرزم، یہ ایک آرٹ ہے، اور لوگ اس آرٹ کو اب ایک بعض لوگوں نے اسے کمائی اور دولت بنانے کا ذریعہ بنا لیا ہے. کچھ لوگ بورڈ لگاتے ہیں کہ ہیپنوٹزم سے ہم علاج کرتے ہیں، مسمرائز کر کے علاج کرتے ہیں. یہ دو چیزیں واضح کرتا ہے. ایک زمانے میں، جس زمانے میں انسان بیمار ہو جایا کرتا تھا، تو اس زمانے میں اسے جادو ٹونے سے اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کی جاتی تھی اور اس پر عمل کیا جاتا تھا. تو یہ تصویر اس طرح کی بھی ہو سکتی ہے کہ خالی ایک کمرہ ہے جس میں مریض لیٹا ہوا ہے، اور جب اس طرح کے لوگ جب عمل کیا کرتے تھے تو کمرے سے سب کو باہر نکال دیتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ بس آپ جائیں، اب میں ان پہ پڑھ کے پھونکوں گا، یہ صبح تک ٹھیک ہو جائیں گے. یہ شاید یہ کیفیت بھی ہو اینڈ سکتی کیا ہے. ہوگا؟ یہ صبح تک ٹھیک ہو جائیں گے یا نہیں؟ کوئی فائدہ اور کوئی نقصان پہنچانے کی طاقت اللہ کے علاوہ کسی کو بھی نہیں ہے، اس لیے ایسا کچھ کہا نہیں جا سکتا. دل چاہ رہا ہے بولتے جائیں، میں سنتی رہوں. میرا تو کام بولنا ہے، آپ صبح تک بولیں گے میں بولتا رہوں گا. نہیں سر، واقعی آنیسٹلی اسپیکنگ، اور میرا خیال ہے کہ ہمارے جو ویورز بھی ہیں ان کے لیے بھی معین اختر ایک ایسا نام ہے. سر یہ مجھے بتائیں، جو معین اختر آج جس پوزیشن میں ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ شیکسپیئر یہ کہہ کے چلا گیا تھا کہ دس ورلڈ از اے اسٹیج، اور ہر بندہ اپنا رول پلے کرتا اور چلا ابھی جاتا تک یہ ڈیسائیڈ ہوا نہیں ہے کہ انہوں نے کہا بھی تھا یا نہیں. چلیں جیسے کہ امیجن کرتے ہیں. لیکن شیکسپیئر نے یہ نہیں کہا تھا کہ ہر بندے کو اس کی مرضی کا رول ملتا ہے. ایون دین ہی ہیز ٹو پرفارم. ہر شخص کو بادشاہ کا رول نہیں ملتا، کوئی پیادہ بھی ہوتا ہے. معین اختر ایک نام، معین اختر آج جو رول پرفارم کر رہا ہے، معین اختر اپنے اس رول سے مطمئن ہے؟ دیکھیے میرا یہ خیال ہے کہ بنیادی طور پہ سوائے اللہ تعالیٰ کے کائنات کی ہر چیز نامکمل ہے، اور یہ اس کا بڑا احسان ہے کہ کائنات کی ہر چیز نامکمل ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر کمپلیشن ہو جاتی ہر چیز میں تو پھر انسان اللہ کو کیوں یاد کرتا؟ نعوذ باللہ. یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے اور یہ اس کا کمال ہے. یہ بڑی شکر ادا کرنے والی بات ہے کہ اس نے یہ کمیاں ہم میں رکھی ہیں. اور میں نہیں سمجھتا کہ
اطمینان تو موت کا دوسرا نام ہے. جب آدمی ہر غم سے بیگانہ ہو جاتا ہے تو وہ موت ہوتی ہے اس کی فیلنگز ختم ہو جاتی ہیں, اچھے برے کی تمیز ختم ہو جاتی ہے, کسی کی تکلیف کی وہ حس ختم ہو جاتی ہے, اس کی محسوسات ختم ہو جاتی ہیں, تو وہ موت ہے اس کی. تو جب تک انسان زندہ ہے یہ تو طے بات ہے کہ کچھ نہ کچھ اس میں کمی ضرور رہتی ہے, اور وہ اپنے ان خوابوں کو پورا کرنے کی کوشش ضرور کرتا ہے. تو جیسے اور چیزیں نامکمل ہیں, میں بھی نامکمل ہوں. بہت سی کمیاں ہیں میری اپنی ذات میں, جو میں سوچتا ہوں کہ اگر مجھے if I would have been blessed by those qualities, I would have been a different man. تو یہ تو ہے, کمی تو ہے. سر انشا جی نے ایک دفعہ کہا تھا کہ نارسائی کا اب جی میں دھڑکا کہاں, جی بالکل. پر وہ چھوٹا سا الہڑ سا لڑکا کہاں. معین اختر بطور الہڑ لڑکا بس ٹھیک ہی مناسب ہی تھا. انشا جی کا آپ نے یاد دلایا. ابن انشا کی بڑی اہمیت ہے میری زندگی میں, اس لیے کہ میری زندگی کا پہلا انعام مجھے ابن انشا صاحب نے دیا تھا جب وہ تھیوسفیکل سوسائٹی میں کسی عہدے پر فائز تھے, اور میں ڈیبیٹ کرنے گیا تھا. اونلی بیسک ڈیموکریسی از دی پیپلز رول, میرا خیال ہے یہ ٹاپک تھا. یہ بات بھی اب کوئی 40, 42, 45 سال پرانی ہو گئی ہے. تو when I was a school student تو میرا پہلا انعام ابن انشا صاحب نے دیا تھا, اور انشا صاحب مجھے بہت پسند ہیں. ان کی ایک بات مجھے بڑی اچھی لگی. وہ جاپان کا ٹور کر کے واپس آئے تھے تو کہنے لگے میں نے جاپان کی ترقی دیکھی, ایک بات بڑی اچھی لگی کہ وہ دنیا کا ہر کام کرتے ہیں اور انگریزی نہیں بولتے, اور ہم لوگ دنیا کا کوئی کام نہیں کرتے اور انگریزی بولتے ہیں. جی سر اب جاتے جاتے اپنی پسند کا کوئی ایک شعر سنا دیجئے. اے جگر ہے میری ہستی کی حقیقت اتنی, اے جگر ہے میری ہستی کی حقیقت اتنی, مجھ میں آباد ہیں سب میں کہیں آباد نہیں. ان کے ہیومن فیگر ڈرائنگ میں جو چیزیں نظر آ رہی ہیں بہت واضح طور پہ, اس میں ایک چیز تو اداسی کی کیفیت ہے جسے ہم ڈپریشن کہہ سکتے ہیں. اس کے علاوہ سوچوں میں کچھ ڈسٹربنس نظر آ رہی ہے کہ کچھ پریشانیاں ہیں, اور ان کے اپنے چہرے کے حوالے سے بھی کچھ کنسرنز ہیں, چہرے کے فیچرز کے حوالے سے یا چہرے کے حوالے سے کوئی پریشانی رہی ہے جو کہ بہت واضح طور پہ نظر آ رہی ہے کہ ان کو اپنے چہرے کے فیچرز یا اس حوالے سے کافی کنسرن ہیں. دوسرا جو ٹیسٹ ہے TAT کا, اس میں جو چیزیں نظر آتی ہیں, ایک تو ان کے بہت ہائی اچیومنٹ کی نیڈ ان کی, کہ ان کے بہت اچیومنٹ کی نیڈ بہت ہائی رہی ہیں, ڈریمز ان کے بہت ہائی رہے ہیں, جس کے لیے ان کی اپروچز کافی پریکٹیکل ہیں, اینڈ یا تو وہ یہ اپنے ڈریمز اچیو کر چکے ہیں یا کر لیں گے کافی حد تک. اس کے علاوہ ان کی سٹوریز میں ریلیجس ٹچ بھی کافی نظر آ رہا ہے کہ ہی ڈز بلیو ان ریلیجن اینڈ گاڈ, اور کافی کلوز ہیں ان چیزوں میں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کے ایڈ اور سپر ایگو میں کانفلکٹ بھی نظر آتا ہے, جس کی وجہ سے کبھی ایڈ ڈومینیٹ ہو رہا ہے, کبھی سپر ایگو ڈومینیٹ ہو رہا ہے, وچ شوز کے کبھی پروبیبلی مذہب سے بے شک قریب ہیں, لیکن بعض دفعہ ان کی باؤنڈری سے ایڈ کی ڈومیننس کی وجہ سے کبھی باہر شاید ہوئے ہوں. خواتین کو جس طرح وہ دیکھتے ہیں, وہ خواتین کو ایک کمزور صورت میں دیکھتے ہیں, کہ خواتین فیمیل فیگر جو ہیں کمزور صورت میں ہیں. ان کی اپروچ کافی فلاسفیکل نظر آتی ہے, اور ڈپریشن کے کچھ ریزنز میں سے جو ایک ریزن نظر آتا ہے پرابلی وہ اپنے کسی پیارے سے کو کھو دینا والی چیز ہے. اس کی کوئی بھی وجہ ہو, ڈیتھ ہے یا لاسٹ ڈیو ٹو اینی پور ریلیشن شپ اور سم تھنگ, but probably it seems that he has lost somebody loved one, and he probably perceives himself as a loner, اکیلے اپنے آپ کو محسوس کرتے ہیں, اور ڈپریشن کافی پریویلنگ ہر اسٹوری میں نظر آ رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ان کا اپنا جسمانی باڈی کے حوالے سے بھی کنسرن ہے, لیکن اس کو وہ ریشنلائز کرتے ہیں اپنی ذہنی قوت کے ساتھ کہ نو میٹر اگر جسمانی طور پر اگر انسان اچھا شیپ اپ نہ بھی ہو, تو اگر مینٹل پاور اچھی ہے تو اٹس انف, اس کو وہ ریشنلائز کر لیتے ہیں. جو ان کی کمزوریاں ہیں وہ ان کو ریشنلائز بڑے اچھے طور پہ کر لیتے ہیں, لیکن اس کے باوجود کچھ دکھ ہیں جو کہ ان کو ڈپریشن کی طرف لے جا رہے ہیں. موسم آنکھوں کو ایک سپنا یاد رہا, صدیاں جس میں سمٹ گئیں وہ لمحہ یاد رہا. قوس و قزح کے ساتوں رنگ تھے جس کے لہجے میں, ساری محفل بھول گئی
وہ چہرہ یاد رہا. معین اختر سے جتنی بھی گفتگو ہوئی اس نے تشنگی اور بڑھا دی ہے. معین اختر کو چھوڑنے کا دل تو نہیں چاہ رہا, لیکن چونکہ معین صاحب نے ہمیں ٹائم تھوڑا دیا تھا, انہیں خود بھی کہیں جانا ہے, اگلے کسی اور پروگرام میں پھر ان کو ضرور بلائیں گے. اگلے پروگرام تک کے لیے نظر آتے ہیں کچھ کی ساری ٹیم اور خدیجہ محمود کو اجازت دیجیے. اگلے ہفتے پھر کسی اور چمکتے ہوئے ستارے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اللہ حافظ. جینا یہاں مرنا یہاں اس کے سوا جانا کہاں. جینا یہاں مرنا یہاں اس کے سوا جانا کہاں. جی چاہے جب ہم کو آواز دو, ہم ہیں وہیں ہم تھے جہاں, اپنے یہیں دونوں جہاں اس کے سوا جانا کہاں. یہ میرا گیت جیون سنگیت کل بھی کوئی دہرائے گا. یہ میرا گیت جیون سنگیت کل بھی کوئی دہرائے گا. جگ کو ہنسانے نہرو پیا روح بدل پھر آئے گا. سورگ یہیں نرک یہاں اس کے سوا جانا